नंबर है 1593। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की हिजरत के सफ़र को उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं। तो कहती हैं कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब मुझे अपने वालिदैन की शिनाख्त हुई, यानी अकल आई, शऊर को पहुंची, तो मैंने उनको दीन इस्लाम पर ही पाया। हमारा कोई दिन नहीं गुजरता था कि उसमें हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाए हों। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से आना जाना था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन रोज ही उधर तशरीफ ले जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 2 दफा आते, सुबह को, शाम को। फिर जब मुसलमानों को मुशरिकीन से सख्त तकलीफ पहुंचने लगी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा की तरफ हिजरत करने के लिए निकले। हमने पहले भी पढ़ा, मुसलमानों ने पहले हिजरत की थी हबशा की तरफ और फिर मदीना पाक की तरफ, जब नबी पाक वहां तशरीफ ले गए थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी चाहा कि वो हिजरत कर जाएं हबशा की तरफ। ये निकल खड़े अपने घर से, यहाँ तक के बरके गुमात तक पहुंचे। वहां इब्न दुगना से मिले। ये अपनी कौम का सरदार था, कारा कौम है, उसका सरदार था। तो उसने कहा, अबू बकर कहाँ का कसद है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया, यानी कुरैश ने। मैं चाहता हूँ जमीन में चलूं फिरूं और अपने रब की बंदगी करूं। देखें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु किस वजह से जमीन छोड़ रहे हैं, अपना मुल्क छोड़ रहे हैं कि अल्लाह की बंदगी कहीं पे कर सकूं, अपनी मर्जी से अल्लाह की इबादत कर सकूं, उसके अहकामात के मुताबिक। कुरैश मक्का के होते हुए, मक्का में रहते हुए मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत करना चाह रहे हैं। अपना घर बार, मालो असबाब सब छोड़कर जा रहे हैं कि अल्लाह की बंदगी कर सकूं। हमारे पास हर तरह के असबाब हैं, हमें अपना जायजा लेना चाहिए, फिर हम अल्लाह की बंदगी किस हद तक कर रहे हैं। तो बहरहाल फरमाते हैं, इब्ने दुगना ने कहा, अबू बकर तेरे जैसे लोग ना निकलते हैं ना निकाले जाते हैं। तुम लोगों को जो चीज उनके पास नहीं होती वो मुहैया कर देते हो, सिला रहमी करते हो, लोगों का बोझ अपने सर पे उठा लेते हो, मेहमान नवाजी करते हो, झगड़ों में हक की मदद करते हो। बस मैं तुम्हें पनाह देता, तुम वापस लौट जाओ, अपने शहर में ही अपने रब की इबादत करो। वापस अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आ गए। इब्ने दुगना भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आया। इब्ने दुगना शाम के वक्त कुरैश के सरदारों के पास गया और उनसे कहा, बेशक अबू बकर जैसा उम्दा आदमी ना निकलता है ना निकाला जाता है। क्या तुम ऐसे शख्स को निकालते हो जो लोगों को वो चीज मुहैया करता है जो उनके पास नहीं होती, सिला रहमी करता है, दूसरों का बोझ अपने सर लेने वाला, मेहमान नवाज, हक वाले की मदद करने वाला। कुरैश ने इब्ने दुगना की पनाह को रद्द नहीं किया, यानी मंजूर कर लिया। इब्ने दुगना ने कहा, मैं अबू बकर को पनाह देता हूँ तो तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपकी बात मंजूर करते हैं। सरदार था, मुआहिदा हो गया। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को ये समझा दो, कुरैश ने कहा, कि वो अपने घर में अल्लाह की इबादत करें, वहीं नमाजें पढ़ें, किरात करें, हमें अजियत ना दें, एलानिया इस दावत को पेश ना करें। हम अपनी औरतों बेटों से बिगड़ जाने का खौफ रखते हैं, कहीं हमारी औरतें मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ रागिब ना हो जाए, हमारे बच्चे ना रागिब हो जाए। बस इब्ने दुगना ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से ये सब कह दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इस शर्त पे मक्का में रहे कि वो अपने घर में इबादत करते रहें और एलानिया नमाज ना पढ़े, अपने घर के सिवा कहीं और कुरान ना पढ़ते। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर के सहन में एक मस्जिद बनाई और आज भी वो मस्जिद मौजूद है। जो भी हरमैन शरीफैन तशरीफ ले जाते हैं, हर में मक्का मस्जिद जो है हरम, उसके सामने ही थोड़े फासले पे वो मस्जिद आज भी मौजूद है, यानी उसकी जगह पे मस्जिद तामीर की हुई है और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से वो मस्जिद वहाँ मौजूद है। अल्लाह ताला उसकी ज़ियारत भी नसीब करे हमें। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर में मस्जिद बना ली, वहाँ पे सहन में, यानी कि उस जगह को मस्जिद के लिए मुकर्रर कर दिया। नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते, मुशरिकीन की औरतें और उनके बच्चे इकट्ठे हो जाते, सब के सब उन्हें ताज्जुब से देखते और ताज्जुब का इजहार करते। अबू बकर सिद्दीक बहुत ज्यादा रोने वाले आदमी थे। जब वो कुरान पढ़ते तो अपने आंसू न रोक सकते। इस सूरत हाल से मुशरिकीन घबरा गए। कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो, अच्छी किरात के साथ पढ़ा जा रहा हो, सुनने वालों पे असर करता है और पढ़ने वालों पे भी करता है, जिन्हें कुरान समझ में आ रहा हो। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे ही अरबी और कुरान को बहुत करीब से समझते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा हुआ था, तो इसलिए रिक्कत तारी हो जाती थी। रकीकुल कल्ब थे, नरम दिल के थे, आंसू न रोक पाते। और कोई शख्स रो रहा हो, कुरान पढ़ रहा हो, देखने वाले जरूर मुतासिर होते हैं। तो मुशरिकीन मक्का पे भी इस बात का, इस सूरत हाल से घबराकर मुशरिकीन कुरैश ने इब्ने दुगना को बुलवाया और उनके पास आया। तो उन्होंने कहा, हमने अबू बकर को तेरी पनाह में देना इस शर्त से कबूल किया था, वो अपने घर में रहकर परवरदिगार की इबादत करें। उसने इस शर्त के खिलाफ किया, अपने घर के सहन में मस्जिद बना डाली, वहाँ एलानिया नमाज अदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। बेशक हम इस बात से डरते हैं कहीं हमारे औरतें और बच्चे गुमराह ना हो जाएं। तुम अबू बकर सिद्दीक को इससे रोको। अगर वो सिर्फ अपने घर के अंदर इबादत करते हैं
تو کرتے رہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اور اگر وہ اعلانیہ عبادت ہی کرنے پہ ڈٹے رہیں تو ہم اپنی پناہ واپس لے لو۔ ہم تمہاری پناہ توڑنا پسند نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ابو بکر کو اعلانیہ عبادت کرنے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابن دگنا یہ سب سن کر ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا بے شک آپ جانتے ہیں کہ میں نے جو شرطیں قریش کے لوگوں کو ٹھہرائی تھیں، اب یا تو شرط پہ قائم رہو یا میری پناہ واپس کر دو، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ یہ خبر سنیں کہ میں نے جس شخص کو امان دی اس نے امان توڑ دی۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے تجھے تیری امان واپس کی اور میں اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دنوں مکہ میں ہی تھے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا مجھے تم لوگوں کی ہجرت کا مقام دکھلایا گیا، وہاں کھجور کے درخت ہیں، دونوں طرف پتھریلے میدان ہیں، یعنی مدینہ کے وہ دونوں پتھریلے میدان جن کو حراتین کہتے ہیں۔ بس جن مسلمانوں سے ہو سکا مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ بہت سے وہ مسلمان جو حبش کی طرف پہلے ہجرت کر چکے تھے وہ بھی مدینہ لوٹ آئے۔ ابو بکر صدیق نے بھی مدینہ جانے کی تیاری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھہر جاؤ، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت ملے گی۔ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کرتا، جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو ہجرت فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے اجازت کے منتظر تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی روک کے رکھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا آپ کو یہ امید ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے اور اپنی 2 اونٹنیوں کو جو ان کے پاس تھیں 4 ماہ تک کیکر کے پتے کھلاتے رہے، یعنی تاکہ وہ خوب تیز ہو جائیں اور موٹی تازی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ہم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک کہنے والے نے کہا دیکھو رسول اللہ اسی وقت تشریف لائے جو آپ تک تشریف لانے کا وقت نہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ یہاں آپ کے گھر والے ہی ہیں، یعنی حضرت عائشہ اور ان کی والدہ ام رومان تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ان دونوں اونٹنیوں میں سے کوئی اونٹنی لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا مگر قیمت سے لوں گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے جلدی سے دونوں کا سامان سفر طے کیا اور چمڑے کے ایک تھیلے میں رکھا، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنا کمر بند پھاڑا اور اس تھیلے کا منہ باندھا، جس کی وجہ سے ان کا نام ذات النطاقین رکھا۔ یہ ہم حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے تعارف میں بھی پڑھ چکے کہ ان کا یہ لقب رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق دونوں مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے، جس کو غار سور کہا جاتا ہے۔ بس وہاں یہ 3 راتیں رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر جو حضرت جوان اور گبرو اور بڑا چلاک ہوشیار تھا، رات کو غار میں جا کر ان کے پاس رہتا اور سحر کے وقت واپس چلا آتا۔ صبح قریش کے لوگوں کے ساتھ ایسے کرتا جیسے رات مکہ میں ہی گزاری، پھر جتنی باتیں نبی بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کو نقصان پہنچانے کی سنتا، یاد رکھتا، رات کا اندھیرا ہوتے ہی غار پہ آ کے نبی بکر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو سنا دیتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ معمور تھا، ہجرت کے سفر میں ساتھ دینے پہ لگا تھا۔ اس وقت تک عبداللہ بن ابو بکر جو ہے مسلمان اگرچہ نہ تھے لیکن پھر بھی ساتھ دے رہے تھے۔ ایک یہ اور دوسرا ان کا غلام عامر بن فہیرہ، ان کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ عامر بن فہیرہ جو بکر کے غلام تھے، ایک دودھیل بکری گلے میں روکے رہتے، یعنی اس کا دودھ نہیں نکالتے تھے۔ جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو وہ بکری اس غار میں لے جاتے، یا بعض یہ کہتے ہیں کہ ساری بکریوں کا گلہ چراتے وہاں سے لے جاتے تاکہ عبداللہ بن ابو بکر کے پیروں کے نشانات مٹائے جا سکے بکریوں کے گزرنے سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دودھ پیش کیا جا سکے۔ برابر 3 رات ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ قبیلہ بنی الدیل جو کہ بنی عبد بن عدی سے تھا، ان میں سے ایک شخص کو اجرت پر راہ بتلانے والا ٹھہرایا، یعنی وہ راستہ بتائے گا، کیونکہ شارع عام سے نہیں جانا تھا، ٹھیک ہے، جو عام راستہ مدینے کو جاتا تھا اس سے نہیں جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے، بلکہ جو ساحل کے ساتھ ساتھ راستہ جاتا تھا عام لوگ وہاں سے نہیں گزرتے تھے، ایک دشوار گزار راستہ تھا، وہاں سے گزرنا تھا، اس لیے اس کو اجرت پہ ٹھہرایا۔ اس کا نام تھا قبیلہ بنی۔ یہ شخص عاص بن وائل سہمی کے خاندان کا حلیف تھا اور کفار قریش کے دین پر تھا۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں نے اس کو امین ٹھہرایا، یعنی اس پہ بھروسہ کیا، اپنی اونٹیاں اس کے حوالے کی اور یہ وعدہ ٹھہرایا کہ 3 دن بعد یہ اونٹیاں غار سور پہ لے کر آ جائے۔ وہ حسب وعدہ تیسری رات صبح کو اونٹیاں لے کر آیا۔ آپ دونوں عامر بن فہیرہ اور راستہ بتانے والے کے ساتھ روانہ ہوئے اور ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔
سراقہ بن مالک جاشم المدلجی، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے، یہ قریش کا ایلچی ان کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر میں سے ہر ایک کو قتل کرنے یا پکڑ لینے والے کے لیے قریش نے 100 اونٹ کا وعدہ کیا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بنی مدلج میں سے ایک شخص مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک شخص انہی قوم کا آیا، کہنے لگا، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا سراقہ چند آدمیوں کو دیکھا جو ساحل کے راستے جا رہے تھے، میں سمجھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے دل میں پہچان لیا کہ یہ وہی ہوں گے، لیکن میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو فلاں فلاں کو تم نے دیکھا ہوگا جو بھی ہمارے سامنے گزرے ہیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر مجلس میں ٹھہرا، پھر اٹھ کر اپنے گھر گیا، اپنی لونڈی سے کہا میرا گھوڑا نکال، ٹیلے کے پرے جا کر گھوڑے کو روکے رکھ۔ میں نے نیزہ سنبھالا، گھر کے پچھلے دروازے سے نیزے کی بھال کو زمین پر لگائے ہوئے یعنی لکیر کھینچتے ہوئے نکلا، نیزے کا اوپر کا حصہ جھکا دیا، گھوڑے کے پاس پہنچا، پورا قصہ وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، گر پڑا، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا، اٹھ کے کھڑا ہوا، ترکش بڑھایا، ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے تیر نکالے، فال لیا کرتے تھے کہ یہاں کیا جائے یہ کام یا نہ، تو ان کو نہ یعنی بات جو ہے میرے خلاف نکلی، وہ تیر ہاتھ میں آئے جو نہ کے تھے، تو یہاں تک کہ میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں اتنا قریب گھوڑے کو لے گیا، بکر صدیق بار بار ادھر دیکھ رہے تھے، اتنے میں میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک زمین میں چھپ گئے، اور اس پر میں اوپر سے گر پڑا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو وہ اٹھا، مگر ایسی مشکل سے کہ اپنے پاؤں زمین سے نہ نکال سکا۔ پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ یعنی زمین جو ہے پیر میں نکلنے کی وجہ سے ایسی گرد نکلی جو آسمان کی طرف پھیل گئی۔ میں نے تیروں سے فال نکالی تو پھر وہی تیر نکلے یعنی نا والے۔ آخر میں نے انہیں امان دینے کے ساتھ پکارا تو وہ رک گئے، بس میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ مجھے ان تک پہنچنے میں یہ مصیبت پیش آئی تو میرے دل میں خیال آیا ان قریب رسول اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ پھر میں نے ان سے کہا بے شک آپ کی قوم آپ کے بارے میں دیت مقرر کی ہے۔ میں نے وہ سب خبریں بیان کی جو لوگ ان کے ساتھ چاہتے تھے، یعنی یا تو نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں یا پھر ان کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ تو پھر میں نے ان کے سامنے اپنا زادرہ یعنی سامان سفر پیش کیا، لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں لیا، نہ ہی کچھ مانگا، صرف یہ کہا کہ ہمارا حال پوشیدہ رکھنا، یعنی ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ بس میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے امن کی ایک تحریر لکھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، انہوں نے مجھے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ یہ امان یہ تھی کہ اللہ کے رسول اگر کبھی آپ فاتح ہو کر مکہ میں واپس لوٹیں تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لکھ دیا تھا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ آپ نے فرمایا تھا سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کیسر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جا رہے ہوں گے۔ تو سراقہ کہتے ہیں دل میں خیال کر رہا تھا مکہ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں، یہاں رہنا تو نصیب نہیں ہو رہا، کیسر و کسرا کی فتوحات کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے دل مانتا تھا ایسا ہو سکتا ہے، یہ سچے رسول ہے، اسی لیے امان لکھوائی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ کیسر کے دربار سے کسرا کے کنگن آئے تو انہوں نے بلوایا سراقہ کو اور کہا کہ یہ میرے نبی کا وعدہ ہے، سونا گرچہ مرد کے لیے حرام ہے لیکن میں اپنے نبی کی پیشین گوئی پوری کر کے دکھاؤں گا دنیا کو کہ میرے نبی نے سچ کہا تھا، اور کسرا کے کنگن سراقہ کو پہنائے گئے۔ تو بہرحال یہ اس وقت امان لکھوائی گئی اور پیشین گوئی کی گئی۔ تو پھر سراقہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، آپ کی نشانیاں دیکھ چکا تھا، جو بھی شخص ادھر کو جا رہا تھا نا نبی پاک کو تلاش کرنے، اسے کہہ رہا تھا میں دیکھ آیا ہوں ادھر، تو اگلے بندے کو یہی لگتا ہے نا ادھر کوئی ہوتا تو لے کے آتا، تو وہ کہتا ہے میں دیکھ آیا ہوں ادھر، تم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ٹھیک، تو وہ کیا دیکھا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ بہرحال اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی اور انہیں مدینہ پہنچایا، لیکن مشکلیں جھیلنے کے بعد، ان آزمائشوں سے گزرنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قصہ سنا رہی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، پھر نبی پاک کی ہجرت کے رخصت ہونے کا، پھر سراقہ بن جاشم یہ قصہ ذکر کریں۔ اب عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، تو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر اور مسلمانوں کے کئی سوار تاجروں سے ملے جو شام سے لوٹ رہے تھے، نبی پاک جا رہے تھے اور یہ قافلہ شام کی طرف آ رہا تھا، تو ادھر مدینہ میں مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کی خبر مل چکی ہوئی تھی، وہ ہر روز مقام ہرا تک آتے، آپ کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی سے مجبور ہو کر واپس چلے جاتے۔ ایک دن بہت انتظار کے بعد جب وہ واپس لوٹے ہی تھے اپنے گھروں میں پہنچ گئے، ایک یہودی کسی کام سے اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پہ چڑھا، اس نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کو سفید پوش کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، اسے لگا کہ یہ سراب ہے، یعنی ویسے ہی جیسے چھپ جاتے ہیں، تو یہودی نے اپنے آپ کو بلند آواز سے کہنے سے روک نہ سکا، اس نے کہا اے گروہ عرب
تمہارا سردار جس کا تم انتظار کر رہے تھے آن پہنچا۔ پس مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف لپ کے ہرا میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داہنی طرف مڑے اور بنی عمر بن عوف کے محلے میں جا کر اترے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں سے ملنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اچھا، یہ جو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسماء رضی اللہ عنہ کے نواز سے بیان کر رہے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد زبیر نے کپڑے پیش کیے، یعنی سفید رنگ کے کپڑے تھے۔ ابو بکر صدیق کو ایک سوٹ دیا اور ایک نبی پاک کو بھی، ہو سکتا ہے عمر بن فہیرہ اور دوسرے شخص کو بھی دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر صدیق کا لباس ایک جیسا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ویسے ہی اپنی دستار باندھی تھی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی تھی۔ ابو بکر صدیق کی بھی لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے نبی پاک کون ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے، فرق نہیں ہو رہا تھا کیونکہ کون سا دیکھے ہوئے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ بعض لوگ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے ان کی طرف لپک رہے تھے مصافحہ کرنے، ملنے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک چادر کو لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان دیا، جس کے کونے دوسرے صحابہ نے بھی تھامے اور وہ سایہ کر دیا گیا تاکہ پتہ چلے خاص شخصیت یہ ہے۔ یہ اسی نسبت سے ہمارے ہاں دلہن کو جب لایا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ چادر تانی جاتی ہے، تو اس کو اگر آپ سنت سمجھیں تو وہ اجر کا سبب بن جاتے ہیں، اگر تکبر کے لیے کریں تو وہ اجر سنت کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سنت سمجھ کے اس پہ عمل کریں کہ خاص شخصیت معلوم ہو، یہ خاص ہستی ہے جس کے لیے آپ چادر تانے ہوئے۔ تو بہرحال لوگوں کو پتہ چلا اور پھر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکنے لگے۔ تو یہاں پہ ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ایک ہی قیمت کیوں لگائی مشرکین مکہ نے؟ ٹھیک ہے، حالانکہ جو بڑا نعوذ باللہ مجرم سمجھا جاتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے سر کی، اور جو اس سے کم درجے کا اس کی کم ہوتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کی بھی وہی قیمت لگائی جا رہی تھی جو نبی پاک کی تھی، کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا، دونوں برابر کے شریک سمجھے جا رہے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک عظمت تھی اللہ کے ہاں، تو یہاں پہ بھی لوگ انہیں یہی سمجھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 راتیں جب غار ثور میں ٹھہرے رہے تو وہاں پہ اگلی حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ 1895 میں ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں غار ثور میں تھا، میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا مشرک لوگ پاؤں دیکھے، مشرک لوگ، میں نے کہا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی نے بھی نیچے جھک کے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، ہم 2 آدمی ایسے ہیں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اگرچہ مشرک قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ہوئے غار ثور پہ آ پہنچے تھے، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اور اللہ نے اس کو قرآن پاک میں ذکر کیا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر کا سایہ کیا، مسجد قباء کی پھر وہاں پہ بنیاد رکھی گئی، پھر اونٹنی پہ بیٹھ کے مسلمان جو ہے 2 یتیم لڑکوں کی سرزمین پہ پہنچے، یعنی وہاں پہ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان کا نام سہیل اور سہل تھا، ان کو بلایا اور اس کھیت کی قیمت پوچھی تب کہ تاکہ وہاں مسجد بنائی جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں، یعنی تحفے میں دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہبہ نہیں بلکہ خریدیں گے۔ پھر آپ نے خود اس کی بنیاد رکھی مسجد کی اور یہ اجرت پہ زمین خریدی گئی، اور ان اینٹیں اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے صحابہ اکرام بھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ان کے ہمراہ لگے ہوئے تھے۔ یہ بوجھ اٹھانا خیبر کا بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، بلکہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں باقی رہنے والا اور اس میں بہت طہارت اور پاکی ہے۔ دراصل یہ اشعار تھے عربی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے اے اللہ بے شک بہتر فائدہ تو آخرت کا ہے، یا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین پہ مدد فرما۔ یہ جب خندق کھودی جا رہی تھی اس وقت بھی نبی پاک سے یہ اشعار صحابہ کے ساتھ مل کے ترانے ان کا جوش بڑھانے کے لیے پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور جب مسجد بنائی جا رہی تھی یہ وہاں کی ریت یا رواج بھی تھا، اور اس سے مسلمانوں کا جوش بھی بڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال اس پورے قصے سے ہمیں ایک بات ضرور ملتی، وہ یہ کہ ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک کے ہمراہ تھے، اور غار ثور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق تھے۔ کچھ لوگ اعتراض